Mr. President, there's a vice president headed to Pakistan. President Trump. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लड़कपन में एक सस्ता सा मजाक किया करते थे, सुना करते थे लोगों से कि जी वो कहते हैं कि जी कुड़ी दे ब्याह दी तैयारियां सारी मुकम्मल ने। वो कहते हैं जी हाँ जी सब कुछ सेट हो गया, बैंड बाजा बारात, यहाँ तक कि काजी साहब जो हैं वो भी अरेंज हो गए हैं। बस एक छोटा सा मसला रह गया है। छोटा मसला ये है, क्या मसला है? तो मसला ये है कि जी लड़का राजी नहीं है, लड़के को राजी करना है। अब यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन इसी तरह की है। पिछले 24 घंटे से हालात और वाकयात ये हैं कि बैंड बाजा बारात भी आ चुकी है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से सदर ट्रंप जो हैं वो ये भी बता चुके हैं कि 15 निकात हैं और ये हैं और वो हैं। और उस सारे के हवाले से जो एक चीज़ बार बार ईरान की तरफ से आ रही है, लड़के की तरफ से आ रही है, वो ये है कि वो कहता है कि जी मैं तेरी ताड़ी थी रहनी, मैंने तो आपके साथ इस तरह के किसी भी मुज़ाकरात के अंदर जो है वो इंगेज ही नहीं करना। अब इस सारी सिचुएशन में पिछले 24 घंटे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसराइल क्या कर रहा है और पाकिस्तान इस कदर ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका है। माशाल्लाह दिखने में तो लगता है कि पाकिस्तान हैज प्लेड ब्रिलियंट हैंड, लेकिन उस सब के साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के हवाले से, जो आई एम श्योर पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से माजी के अंदर जो उसके साथ चीट किया गया उससे सीखेगा और दोबारा से वो गलती नहीं दोहराएगा, जिसका मैं जिक्र आपके साथ करने लगा हूं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गाजा पीस डील के अंदर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था। वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। जंगी महाज पर क्या चल रहा है, अमेरिका ने अपनी 82nd जो एयरबॉर्न है उसको पहले ही जो कुछ लोग थे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के, अमेरिकी फौजी, वो ये इंफॉर्मेशन पहले से दे रहे थे कि पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जमीनी जंग के लिए जो है वो रेडी करना है, वो अमेरिका तेजी के साथ रेडी कर रहा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये पूरे का पूरा जो मुज़ाकरात का खेल है, ये एक आई वॉश हो सकता है। ईरान जिस तरह से कह रहा है, वक्त खरीदने का, वक्त बाय करने का, डिले करने का, ईरान को धोखा देने का एक तरीका हो सकता है। और आप ये बात मत भूलें कि इस सारे के बीच में अमेरिका जो है वो तो जो अपनी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, कर ही रहा है। इजराइल वो सारी बातें जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं, इजराइल वो सारी हरकतें कर रहा है। इजराइल ने एनर्जी जो है रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान के आज हमला किया। इस्फहान, खुरम शहर, इन दो जगह पर उन्होंने ये एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया, वहां पे लाइट चली गई, वहां पे बड़ा मसला है। उसके जवाब में बहुत भारी अटैक किया तल अवीव पे और हाइफा पे। ईरान ने अभी भी जारी है वो अटैक्स, और उसके साथ साथ कुवैत के अंदर भी उन्होंने जो है वो अटैक किया, जिसकी कुवैत ही कह रहा है कि उस अटैक की जो डिब्री है, जो उसके टुकड़े हैं मिसाइल के या उसके ड्रोन के, वो हमारी 7 पावर लाइंस पर गिरे हैं। हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो हिट नहीं कर सके, मगर वो हमारी तारों पर गिरे हैं। वो जो खुली तारें हैं उसकी वजह से कुछ इलाकों में लाइट चली गई है और वो भी रिवाइव हो रही है। ये सारी कहानी के साथ साथ यानी कि जहां एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जी निगोशिएशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ऑफ रैंप चाहिए उनको, वो कह रहे हैं कि ईरान की हमारी लीडरशिप से बातचीत हो रही है, हमने 15 निकाती एजेंडा पाकिस्तान के जरिए ईरान के आगे रख दिया है। उसके अलावा पिछले 24 घंटे में बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिली। ये भी सुनने को मिला अनऑफिशियली कि स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अब कुछ ही देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले, ये भी सुनने को मुख्तलिफ गैर सरकारी, वो कहते हैं ना गैर हतमी गैर सरकारी खबरों के मुताबिक कि जी ईरान का भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ चुका है। अब कौन है इस डेलीगेशन को लीड कर रहा? इस डेलीगेशन के अंदर वो कौन से लीडरान हैं? मुश्तबा खामनाए तो हो नहीं सकते। और एक बहुत ज्यादा खतरनाक बात यह है, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि आप इसराइल को अंडरमाइन नहीं कर सकते। आपको भूल रहा हो तो मैं आपको याद करा दूं कि जब हमास की लीडरशिप के मुज़ाकरात हो रहे थे कतर में, तो इसराइल ने अटैक करके कतर के अंदर एक मुसलमान ममालिक के अंदर जिसका उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, वहां पर जो है हमास की लीडरशिप को निशाना बनाकर शहीद किया था। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुज़ाकरात करवाने जो है वो इंतहाई पेचीदा अमल है। अब देखना यह है कि मामलात किस जानिब आगे लेके जाते हैं। और दूसरा जो मैं बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान को एहतियात करनी है कि पाकिस्तान इस्तेमाल ना हो जाए। इस्तेमाल का मतलब मेरा इस सारी कहानी में यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान को गाजा पीस के अंदर 8 मुसलमान ममालिक का जो है वो सरदार बनाकर, सर पे पग रखकर
اور پمپ مار کے بہت سارے، تو اس کو کہا تھا کہ جی آپ چیمپئن ہیں، آپ لیڈر ہیں، ان کو آگے کر کے تو اس ڈیل کے اوپر 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر سائن کروا کے شہباز صاحب واپس آ کے اس کی جو ہے انڈورسمنٹ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے انڈورس کر دیا بغیر سنے، اور اس کے اندر وہ تمام کے تمام جو چیزیں تھیں وہ ریپلیس ہو چکی تھیں، اور وہاں پر مرضی کس کی چلی تھی؟ بینجامن نیتن یاہو یا سیٹن یاہو، وچ ایور یو پریفر۔ سو یہاں پر بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ اسرائیل کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کو سینٹر آف دا گلوب اس ساری ایفرٹ بنا کے پاکستان کے اندر وہ کروا کے، تو اس سارے کے اندر ایران کو دھوکہ دینے میں اگر پاکستان کا استعمال ہوا، جس طرح سے غازہ کے لوگوں کو یا حماس کو یا غازہ کے فلسطینیوں کو دھوکہ، آج تک وہ جو ہیں روز 20 40 100 جو ہیں غازہ کے لوگوں کو شہید کرتا ہے اسرائیل، لیکن پوری دنیا بھول گئی ہے، تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنا بھول چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پرچے پر سائن کر رہے ہیں جس کو ہم نے پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو جس طرح غازہ کے لوگوں کا لہو اب ہمارے ہاتھ پر بھی کچھ حد تک ہے، کیونکہ ہم نے اس اسرائیل پرور ڈیل کے اوپر سائن کیا، کہیں اسی طرح سے ایران کے لوگوں کا لہو بھی ہمارے ہاتھ پر نہ ہو، کیونکہ ہمیں چودھری بننے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور چودھری بننے کا کوئی موقع ہم جانے نہیں دینا چاہتے، یہ دیکھے بھالے سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان کے ساتھ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں امریکہ سرکار اور ٹرمپ بہادر جو ہیں وہ کس قدر بڑا دھوکہ کر کے گئے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں مذاکرات، جن لوگوں کو آپ مذاکراتی ٹیم میں بلا رہے ہیں، وہ اسٹیو پٹکوف ہے، وہ جارڈ کوشنر ہے، جو کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیلی لابی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ لوگ ہیں جو سعودی عربیہ سے $2 ارب حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ سے جارڈ کوشنر نے، اور سعودی عربیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے حوالے سے جنگ سے پہلے بھی یہ خبریں آ رہی تھی، اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی سعودی عرب کی جانب سے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے میرا خیال ہے یہ کی تھی خبر کے اوپر سے وہ کہہ رہا تھا کہ جنگ نہ کرے، اور اندر سے محمد بن سلمان جو ہے وہ امریکہ کو جو تھا وہ دھونس دے رہا تھا، پمپ کر رہا تھا کہ ایران پہ اٹیک کر کیوں نہیں رہے، اور ابھی لیٹسٹ نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر چھپی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان ابھی بھی ٹرمپ کو سیکریٹلی پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیدے یہاں پر جنگ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایران اس وقت آپ کے قابو آیا ہوا ہے، آپ مزید چڑھائی کریں، کسی قسم کی جنگ بندی کی طرف نہ جانے کی کوشش کریں، اور پورے کا پورا ایک اٹیک لانچ کریں اور ایران کے اس پورے علاقے سے جو ہے نام و نشان مٹا کے رکھ دیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایران ان ساروں کے بارے میں کیوں؟ آپ ایران کی جو ایمبیسی ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے اس حوالے سے جو ٹویٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے 2 ٹویٹس کی ہیں، کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا نیگوسیشنز کے بیچ میں جون 2025 میں نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، مذاکرات ہو رہے تھے، امریکہ نے اٹیک کر دیا۔ فروری 2026 نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، مذاکرات ہو رہے تھے، امریکہ نے اٹیک کر دیا، اور اب مارچ 2026 میں پھر نیگوسیشنز اور مذاکرات کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ there is zero trust after 2 rounds of strike amidst talks، کہ اب آپ کے اور ہمارے بیچ میں کسی قسم کا نہ تو کوئی اعتماد نہ کوئی اعتبار رہ گیا ہے، اور اس سب کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کس طرح سے آپ کی بات مان لیں۔ And with bullying and totalitarian literature there is no chance، کہ اس طرح کی بدماشیاں کرنے کی کوشش اور دھونس اور دھمکی کی کہانی کے ساتھ ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے۔ مذاکرات برابری کی سطح پر ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسے کوئی خدا ہے یا اس پوری دنیا کے مالک ہیں اور جو چاہیں گے کر دیں گے، اس طرح کی بات چیت کے درمیان میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران regards the US request for negotiation as another attempt for deception to recover, find out loopholes and synapses to aggravate the strikes again، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس وقت امریکہ کا جو زیرو ٹرسٹ آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری بات اب کلیئر ہے۔ ایران اس ریکویسٹ کو صرف ایک اور کوشش کے طور پر دیکھتا ہے، دھوکہ دے کر خود کو ریکور، جو ان کو لاسز ہو رہے ہیں ان سے ریکور کرنے کی، اور ایران کے اندر اور اس سارے معاملے کے اندر کوئی ایران کی کمزوری ڈھونڈنے کی، اور پھر ان حملوں کو ایران کے اوپر مزید
مزید جو ہے وہ شدید کرنے کی. اس وجہ سے بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ کا دل کر رہا ہے آپ نہ ہی کریں. ہمارا کوئی کسی قسم کا یہ کوئی پرانی نہیں ہے, یہ بھی صرف 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے کی ٹویٹ ہے. مگر دوسری جانب عباس اراغچی کی بات چیت پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ہوئی اور چائنا کے وزیر خارجہ سے بھی ہوئی. اس کے اندر بات چیت کے اندر اراغچی نے یہ ضرور کہا کہ بھائی جو اس طرح کے بڑے مسائل ہیں, ہم لوگ کسی قسم کے شارٹ ٹرم سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, ہم لانگ ٹرم پیس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اس لانگ ٹرم پیس کے اندر جو ایران شرطیں رکھوا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, جو 15 شرطیں امریکہ رکھوا رہا ہے اس کے اندر جو چیزیں وہ مانگ رہا ہے وہ تو خیر پٹھانوں والا, معذرت کے ساتھ یہ ٹرم یوز کرتے ہوئے, بھاؤ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ والی کہانی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سارے کا سارا نیوکلیئر جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دو. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو میزل پروگرام ہے وہ پورے کا پورا ختم کر دو. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ IRGC جو ہے آیت اللہ والی کہانی وہ اسٹرکچر بالکل ختم کر دو. اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی اپنی کوئی گارنٹیز دو. مطلب عجیب و غریب قسم کی مذاق خیز باتیں جس کے اوپر ایران نے اس بات کو اراغچی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی میزل پروگرام تو نہ صرف یہ کہ بند نہیں ہوگا بلکہ تیز ہوگا, اس میں تیزی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا نیوکلیئر معاملات ہیں اس کے حوالے سے اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نیوکلیئر نہ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم بیٹھ کر بات چیت ضرور کر سکتے ہیں مگر یہ میوچولی اگریڈ چیز ہوں گی, کسی کی شرائط نہیں مانی جا رہی. کیونکہ امریکہ وہ کہتے ہیں اس سچویشن میں اس سٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی ڈکٹیٹ کر سکے. ڈکٹیٹ تو آپ تب کریں آپ یہ جنگ جیت رہے ہوں یا یہ آپ جنگ جیت چکے ہوں. آپ کی تو پٹائی ہو رہی ہے, اسرائیل کی بھی پٹائی ہو رہی ہے, امریکہ کی بھی پٹائی ہو رہی ہے, تو اس سب میں آپ کون ہوتے ہیں ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے والے؟ اس دفعہ تو اب اس وقت اسرائیل ایک نیا جو ہے وہ کھیل کھیل رہا ہے کہ وہ جو لیبنان پر اٹیک کر رہا ہے وہ غازہ کے قریب جا کر ناردرن اسرائیل اور غازہ کے قریب سے کر رہا ہے, جس کے بارے میں لیبنان نے جو حزب اللہ ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم آپ کی پوسٹ کو جہاں پر آپ اکٹھے ہو رہے ہیں ناردرن اسرائیل پہ غزہ کے پاس وہاں بھی ہٹ کریں گے. تو تاکہ جو یہ بنیادی طور پر یہ چاہ رہے ہیں کہ بعد میں کہیں کہ ہو دیکھو جی فلسطینیوں کے اوپر حزب اللہ اور ایران تو فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. تو یہ اتنے کنائیونگ, اتنے اب وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا جو کہ غیر مناسب ہے, دل سے تو وہی نکلتے ہیں, زبان سے ولاگ میں شاید نہ نکل سکے, مگر حقیقت یہ ہے. تو ہم کہیں دوبارہ استعمال تو نہیں ہو رہے, اس کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے. اب کون ہے وہ جن کے ساتھ یہ ساری کی ساری کہانی ہو رہی ہے؟ اب اس سب کے اندر I'll quickly run you through کہ جو یمن کے جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے جو حوثیز ہیں انہوں نے بھی اس جنگ کے اندر اب انٹری مارنے کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ سی کے اندر سے جو بھی امریکن ویسل جائے گا اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے. تو یہ کہانی اب جو ہے میرا خیال ہے کہ لیوریج چاروں طرف سے بلڈ کیا جا رہا ہے. ایران نے جو ہے وہ اپنے نئے جسے کہتے ہیں علی لاریجانی کے شہادت کے بعد اپنے نئے ہیڈ آف سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ بھی اپوائنٹ کر دیے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ بہت خوبصورت نام ہے, باقر ذوالقدر, اور وہ اب اس کو ہیڈ کریں گے. دوسری جانب امریکہ کے اپنے مسائل, ٹرمپ کے اپنے مسائل, اب یہ بڑی خوبصورت ایک میم میں نے دیکھی کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں اور دوسری طرف $200 ارب مانگ رہے ہیں. یہ وہی والی بات ہے, کتنی مذاقہ خیز کہ بھی جو جنگ میں جیت چکا ہوں اس کو مزید جیتنے کے لیے مجھے 200 ارب چاہیے. اور اس وقت جب آج کی تاریخ کے اندر امریکن ٹریجری نے امریکہ کو انسالوینٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. انسالوینٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے خرچے جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے ہیں, اس لیے اب اس کی اکانومی بیلنس کرنی جو ہے اس کے لیے بہت بڑے بڑے قرضے لینے پڑیں گے. سو یہ ایک اس طرح کی, جس طرح سے کل میں سن رہا تھا ان کو ڈاکٹر شاہد مسعود کو, وہ بہت خوبصورت ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے, اور یہ جملہ بار بار کہا جانا چاہیے کہ ٹرمپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک کوٹ اینڈ کوٹ ڈکلائننگ ورلڈ پاور کے لیڈر ہیں, اینڈ ہی ہیز ٹو اسٹارٹ ایکٹنگ دیٹ وے, تاکہ کوئی عزت کوئی پا باقی جڑی رہ گئی ہے وہ بچا لین تے اودے بعد آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کریں, بجائے اس کے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یو اسٹارٹ بلیونگ یور اون لائز, تو مطلب اس کے ساتھ چلتے چلتے مزید ذلیل ہونے کا ان کو جو ہے وہ خطرہ ہے. اب
اس سارے کے اندر بات چیت کے لیے انہوں نے ٹرمپ نے آج موڈی سرکار سے بھی بات چیت کی اور ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا کہ ہاں جی وہ جو نہیں ہوتے بچے پریزنٹ سر پیچھے سے سر نکال کے، تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم موڈی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس کے لیے جو ساری کی ساری ایفرٹس ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سارے کے بعد اب جہاں پر یہ کہانی کھڑی ہے پاکستان کے اندر اگر یہ ٹاکس ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں تو پاکستان کیا صرف اور صرف جگہ مہیا کرے گا یا پاکستان گارنٹر ہوگا؟ اگر تو پاکستان گارنٹر ہوگا تو پھر سٹیکس بہت مختلف ہیں. اگر گارنٹی دیتا ہے پاکستان اور اس کے بعد امریکہ یا اسرائیل اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر جنہوں نے وائلیٹ کیا ان پر اٹیک کرنے میں ایران کا ساتھ دے گا؟ اگر ایران اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر اٹیک کرے گا؟ سو دیز آر ویری ویری ڈیلیکیٹ میٹرز جن کے بارے میں ایسے ہی کھڑے ہو کر بڑک مار دینی کہ پاکستان جو ہے وہ چھا گیا ہے. بے شک بہت اچھا ابھی تک بیلنس رول پلے کر رہے ہیں بٹ اٹس اے ویری ویری ٹرکی اینڈ اے ویری ویری برننگ ٹائٹ روپ جس پہ ہم واک کر رہے ہیں. I hope we know what we're doing. Let's see. The next 24 hours are extremely crucial. Catch you later then. Take care. Allah Hafiz.